अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, प्रोग्राम है पावर प्ले और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। और आज का दिन जाहिर है कि मुख्तलिफ इशूज़ पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान में कोरोना लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया गया है और उसकी वजूहात ये हैं कि मुल्क में जो सूरत हाल है और कोविड के केसेस कम आना शुरू हुए, तो जिस तरह से ऐलान किया गया था तो 10 अगस्त यानी कि आज के दिन अब तमाम तर पाबंदियां हटा दी गई हैं। कारोबारी औकात पे जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई थी, तो असद उमर साहब ने इस हवाले से बता भी दिया था कि किस वक्त कारोबार खोलेंगे, किस वक्त कारोबार बंद करेंगे। और अब जो है उन्होंने ये भी बता दिया है कि शादी हॉल्स वगैरह कब से खोले जाएंगे, डेट्स वगैरह दे दिए। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कारोबार खुलने जा रहा है, सारी चीजें जो है वो खुलने जा रही हैं, सयाहत पर से पाबंदी हटा दी गई और हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह से लोग अब सयाहत के लिए जा रहे हैं और जो लोग अपने घरों में बंद थे वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत की जानिब से आप पर एक भरोसे का मुजाहरा किया गया है, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आप कोरोना एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे और अगर मास्क नहीं पहनेंगे, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर यह मुमकिन तौर पर हो सकता है कि कोरोना आपको इफेक्ट करे। तो इससे हमें बचना होगा और बहैसियत शहरी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। आज के प्रोग्राम पे हम बात कर लेते हैं और प्रोग्राम में अहम चीजें क्या हैं। कराची के हवाले से अहम तरीन चीज ये है कि कराची में सुप्रीम कोर्ट में आज ये जो बिल बोर्ड्स का मामला था, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। और ये इजहार बरहमी क्यों किया गया? कराची में बारिश होती है, शहर जो है वो तालाब का मंजर पेश करता है, सड़कें पानी से भर जाती हैं, लोगों की जिंदगी अजीरन हो जाती है, बिजली दस्तयाब नहीं होती और बिजली जहां पर दस्तयाब हो वहां पर करंट लगने से हादसात होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं। और बिल बोर्ड का मसला 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्टिव्स में वो वाज़ेह कर दिया था कि कराची शहर में खासतौर पर शारा फैसल पर बिल बोर्ड्स नहीं होने चाहिए, लेकिन ये बिल बोर्ड्स फिर से मौजूद हैं। इस दफा जो बारिश हुई तो उसके बाद हमने देखा कि वहां पर क्या सूरत हाल रही। बिल बोर्ड गिरने से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी भी हुए थे और जाहिर है कि उसके बाद मुकदमा भी दर्ज किया गया था और ये फुटेज भी आप देख सकते हैं कि इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। और आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर समाअत हुई। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि समाअत में फर्दर क्या हुआ। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे जी एपीसी के बारे में। ऑपोजिशन एपीसी करने जा रही है, लेकिन लगता यह है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मामले पर जो ऑपोजिशन जमाते हैं वो एक पेज पर नहीं है। पहले भी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जाती रही, ये कहा जाता रहा कि जी ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो एपीसी में भरपूर तरीके से जो है वो अपना हिस्सा डालेंगी और खास तौर पर हुकूमत को टफ टाइम देंगी। लेकिन अब ये लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थोड़े से खिंचे हैं और बाकी जो ऑपोजिशन की जो 2 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो भी लगता यह है कि थोड़ा सा मखमसे का शिकार है। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा को नैब की जानिब से नोटिस दिया गया है और नैब ने उन्हें तलब भी कर लिया है कल। तो अब देखना यह है कि नून लीग इस पर क्या अपना मौक़िफ़ रखेगी। कहा तो यह जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा बड़ी तैयारी के साथ वहां पर जाएंगी, तो अब देखते ये हैं कि क्या तैयारी होती है और क्या उनका मौक़िफ़ सामने आता है। इसके साथ साथ अभी हमें जाहिर है कि हम बात करेंगे अहम तरीन एक और स्टोरी कि जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है पार्क लेन जो स्टेट कंपनी थी उसके केस पर। तो इस हवाले से हम जाहिर है कि आपको ये बताएं कि इस हवाले से हम बात भी करेंगे और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे सरदार लतीफ़ खोसा जो कि साबिक गवर्नर पंजाब हैं, उनसे हम बात करेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इससे पहले कि हम बात करें, जाहिर है कि हम आपको बताएंगे कि जरदारी साहब का क्या मौक़िफ़ था नैब के हवाले से और वो क्या गुफ्तगू करते रहे। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए। नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। मुझे तुम ऐसा केस बनाओ कि तुम मुझे बेदार करार दे दो, क्योंकि मैंने 18वीं तरमीम की, क्योंकि मैंने पख्तूनों को हक दिया, क्योंकि मैंने बलूचों को हक दिया। या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगी। इस तरह तो होता है, इस तरह होता है। इससे पहले कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब से हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करें, जरा से केस आज था क्या, फर्द जुर्म किस तरह से आयद हुई, जरा सी आपकी यादाश्तों में भी ताज़ा हो जाएगा तो ये आपको बताते चलें कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर। आसिफ जरदारी, अनवर मजीद समेत 9 मुल्ज़िमान पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई है। ऐसा पहली दफा हुआ है कि वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई हो। एहतसाब अदालत में तमाम मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। आसिफ जरदारी ने कहा कि मेरे वकील फारूक एच नाइक सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, मुझ पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। मुल्जिम का चार्ज फ्रेम होता है, आप सुन लें, यह कहना था जज एहतसाब अदालत का। आपको पढ़कर सुनाऊंगा, यह कहना था जज का। आपसे 2 सवाल पूछूंगा
کہ آپ تسلیم کرتے ہیں یا انکار؟ یہ جج نے مزید کہا کہ فرد جرم انگریزی میں ہوگی، امید ہے آپ سمجھیں گے۔ 30 سال سے کیسز کا سامنا کر رہا ہوں، یہ موقف تھا آصف علی زرداری کا، آپ مجھے رولنگ دے دیں، یہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا۔ کورٹ رولنگ دے گی، جج اعظم خان کا یہ موقف تھا۔ ہم کورٹ آرڈر میں لکھوائیں گے کہ آپ کا وکیل موجود نہیں تھا، یہ جج صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ مانتے ہیں یا پھر انکار کرتے ہیں۔ کیا کمپنی پارتھنن کے ذریعے غیر قانونی طور پر 1.5 ارب کا قرض حاصل کر کے فراڈ کیا؟ یہ عدالت کی جانب سے پوچھا گیا۔ تمام الزامات کو رد کرتا ہوں، آپ کراچی آ کر عمارت کو بھی دیکھ لیں، یہ موقف تھا آصف علی زرداری صاحب کا۔ مجھے فرد جرم عائد کرتے وقت وکیل کی سہولت نہیں دی گئی، یہ شکوہ کیا آصف علی زرداری صاحب نے۔ اور عدالت نے کہا کہ ملزمان پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے سیکشن 9A 3, 4, 6, 12 کے تحت کیس چلے گا۔ نیشنل بینک کے 2 سابق صدور آصف زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ علی رضا اور سید قمر حسین نیب کے وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ نیب نے وعدہ معاف گواہان کو قانون کے مطابق گواہی دینے پر معاف کیا، یہ کہنا تھا پروسیکیوٹر کا۔ کمپنی پارتھنن کو جب قرض جاری ہوئے تب سید علی رضا نیشنل بینک کے صدر تھے۔ قرض جاری کرنے والی کمیٹی کے سربراہ قمر حسین بھی بعد میں نیشنل بینک کے صدر بنے۔ سید علی رضا کو ان کی اپنی درخواست پر وعدہ معاف گواہ بنایا گیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس پر جج نے کہا کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے اس موقع پر موقف اختیار کیا کہ میں نے 18ویں ترمیم دی، اس لیے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اس پر آصف علی زرداری نے مزید یہ بھی کہا کہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیسز بنائے جا رہے ہیں، عدالتوں کو غیر جانبدار رہ کر فیصلہ دینا چاہیے، سیاسی بدنامی کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یہ موقف تھا آصف علی زرداری کا۔ اس لیے ہم نے 1 ستمبر کو گواہوں کو بلایا ہے، یہ موقف تھا جج صاحب کا جو احتساب عدالت کے جج تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو سردار لطیف کھوسہ صاحب، آپ نے یہ ظاہر ہے کہ کیس سے متعلق آپ بھی آگاہ ہوں گے، آپ نے سن بھی لیا ہوگا، تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ 2 چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے مجھ پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، پریشر ڈالا جا رہا ہے، یہ دونوں چیزیں کس طرح سے کنیکٹ کرتی ہیں آپس میں؟ دیکھیں، پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ ایک پاک لین جو ہے، پاک لین کمپنی نے جو زرداری صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا معاہدہ، زمین زرداری صاحب کی جدی زمین ہے، حاکم علی زرداری صاحب کی تھی، اور اس کے بعد اس زمین پر جو ہے ایک کنسٹرکشن کی گئی ملٹائی سٹوری، جس کا اپروول باقاعدہ لینے کے بعد اس پر جو ہے منازل بنائی گئی۔ یہ آئی بی ایس سی بلڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، میں سے آ گئی، پارکلین اور پارتھنن کی ہوا، اور پارتھنن نے سردار لطیف کھوسہ صاحب، یہ آئی بی ایس سی کی جو بلڈنگ ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بینک سے لون لیا ایک کمپنی نے۔ اچھا، اب دیکھیں، بینک کے لون کا اگر کمپنی ایک لیتی ہے پارتھنن، جس کے زرداری صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ لیکن کھوسہ صاحب، ایک کمپنی جس کا کوئی کاروبار نہیں تھا، جس کے پاس کوئی گروی رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو اس کمپنی کو قرض جاری کیسے ہو گیا؟ یہ بھی تو سوال بنتا ہے۔ دیکھیں، کمپنی نے جعل سازی، ہمارا تو اپنا کیس یہ ہے کہ اس پارتھنن کمپنی نے جعل سازی کی پاک لین کے ساتھ جو معاہدہ ہے، ہم اسے نہیں مان رہے۔ ہائی کورٹ سندھ میں یہ چیز زیر تجویز ہے، اور خود بینک نے جو لون کی ریکوری کے لیے، واپسی کے لیے جو دعویٰ کیا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں دعویٰ کیا ہے، اس میں زرداری صاحب فریق نہیں ہے زرداری صاحب فریق۔ اگر بینک نے لون زرداری صاحب کی کمپنی کو دیا ہوتا، جس میں زرداری صاحب کو اگر ڈائریکٹر یا حصہ دار یا کچھ پارٹنر بتایا گیا ہوتا، تو زرداری صاحب اس میں فریق ہوتے۔ زرداری صاحب اس میں فریق نہیں ہے، اور بینک نے لون کی ریکوری بمائے سود کے سندھ ہائی کورٹ میں دعویٰ کر رکھا ہے۔ یہی چیز ہم نے کی کہ اگر اسے امپروڈنٹ لون بھی متصور کیا جائے تو بھی نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ یہ سول سوٹ میں آلریڈی ریکوری کا دعویٰ پینڈنگ ہے، اور اگر ایٹ ورسٹ بھی لیں تو بھی بینکنگ کورٹ کی اختیارات دائرہ اختیار میں آتا ہے، نیب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر، مجھے یہ بتائیے کہ معاملہ اسی چیز کا ہے نا، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو کیا آپ چاہتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیس ہی نہیں چلنا چاہیے، فرد جرم عائد ہونا غلط ہے؟ عدالت نے پوچھا گیا ہے کہ بھائی 1.5 ارب روپے جو قرض حاصل کیا گیا ہے، تو کیا یہ فراڈ کے ذریعے کیا گیا؟ تو اسی سوال کے بیس پہ تو آگے کیس چل رہا ہے۔
نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ نالش کی گئی ہائی کورٹ سے اپنا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے 2 دن پہلے انہوں نے یہ درخواست خارج کی جس میں یہ ہماری استدلال تھی درداری صاحب کی کہ یہ آپ کی اختیار دائرہ سماعت میں نہیں ہے. اس کو سول کورٹ میں آلریڈی پینڈنگ ہے, آپ اس کو داخل دفتر کریں. 2 دن پہلے وہ خارج کیے. اتنی اجلت دکھائی گئی اس میں کہ فرد جرم کے لیے رکھ دیا گیا. اس کی نقل ابھی آرڈر کی نہیں ملی ہے. اس آرڈر کو چیلنج کرنا مقصود تھا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے, ان کو دائرہ سماعت اختیار نہیں ہے. اتنی اجلت کیا تھی کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی نے موجودگی میں فراڈ کیا, لیکن اس کے اندر جو تفتیشی رپورٹ تھی عدم موجودگی میں وکیل کی پھر فرد جرم, یہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا فوجداری اپنی 50 سال کی وکالت میں کہ وکیل کی عدم موجودگی میں جبکہ سپریم کورٹ سے اس کی انتظار کر لیں. ٹھیک ہے, ایک چیز انتظار کر لیں اور عدالت فرد جرم کی اتنی جلدی ہو اسے. تو لطیف صاحب کیا یہ تاثر جا رہا تھا؟ ایسا نہیں ہوا لیکن کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے فرد جرم عائد کی جائے, لیکن اتنا بڑا امپورٹنٹ کیس تھا تو کیا وجہ تھی کہ فاروق ایس نائک صاحب موجود نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہونے دو جو ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ سپریم کورٹ کو پریفرنس دی جاتی ہے. اگر 9 بجے انہوں نے بلا لیا تو 9 بجے سپریم کورٹ میں شروعات ہوتی ہے. فاروق نائک سپریم کورٹ سے کیس کر کے 11 بجے 10 بجے آ جاتے. کون سی ایسی اجلت کی جلدی تھی؟ یا تو یہ کہتے کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ میں 11 بجے لوں گا 12 بجے لوں گا. اگر وہ سارا دن نہ آتے یہ انتظار کر رہے ہوتے تو پھر تو آپ کی بات جائز تھی کہ جی ہاں یہ تو آپ نے تاخیری حربہ استعمال کیا ہے, آپ نے آنا ہوتا تو آ جاتے. دیکھیں تو آپ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں نیچے والی عدالت میں آپ کا کیس ہو اور بالا عدالت میں کیس ہو تو پہلے بالا عدالت کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ بات مقدمے وار کی نہیں ہوتی ہے, بات عدالت کی ہوتی ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اسی میں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو پریفرنس دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ عدالت میں جاتے ہیں. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں اور عدالتیں ہمیشہ انتظار کرتی ہیں. یہ انہونی بات ہے کہ بنا انتظار کیے, اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آج نہ کریں یا کوئی تاریخ دے دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہے وہ کر کے آ جاتے ہیں. اچھا لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے وکیل موجود نہیں تھے لیکن جج صاحب نے بھی کہا, اس کا جواب دیں. جج صاحب نے بھی یہ کہا, دیکھیں وکیل کا کیا. سر میرا سوال سن لیجیے گا, جج صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ تو صرف چارج شیٹ ہے, یہ پڑھ کے سنانی ہے, ایسے میں وکیل ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ملزم کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ بات یہ ڈیو پروسیس آف لا کے متصادم ہے, منافی ہے, یہ اس کی مخاصمت میں ہے. میں ایک سینئر وکیل کی حیثیت سے یہ میں اپنا وکلا ہمارا بھی استحقاق مجروح کیا گیا ہے, ہمارے پیشے کا استحقاق بھی مجروح کیا گیا ہے. لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ کی بھی نفی کی گئی ہے. آپ نے کہا کہ استحقاق مجروح ہوا لیکن کیس کے میرٹ پر کیا فرق پڑا؟ اور دوسرا ابھی بھی یہ جو ڈاٹس ہیں, یہ جو لنک ہے, یہ کنیکٹیوٹی بنتی دکھائی نہیں دے رہی کہ اس کا 18ویں ترمیم سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے اور جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا گیا ہے اور پولیٹیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس میں, سپریم کورٹ کا آپ فیصلہ ذرا دیکھیں, اس کو پڑھیں, ایک ایک لفظ آپ غور کریں ذرا, اس میں کتنے جو ہے اس میں آبزرویشنز آئی ہیں, سخت قسم کی آبزرویشنز آئی ہیں. ہمارے ساتھ اب پرخاش یہ ہے کہ محترم عمران خان صاحب بادشاہ سلامت بننا چاہتے ہیں اور ان کی نظر میں صدارتی نظام ہی اس ملک میں نمبر 1 یہ چاہتے ہیں, صدارتی نظام ہے. نمبر 2 یہ صوبائی خود مختاری کی بالکل ضد ہے, یہ بتاتے جائیے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے کوئی رابطہ, کوئی آفر یا کوئی اس طرح کی چیز آپ کے پاس آئی کہ یہ کر دیں تو ہم کیس واپس لے لیں گے, ایسا کچھ ہوا؟ ہمیں 50 دفعہ انہوں نے جو ہے پبلکلی کہا ہے, آپ کے میڈیا پر ان کے وزراء نے کہا ہے. آپ نے نہیں سنا ہے کیا یہ بات کوئی ڈھکی چھپی ہے کہ یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ ایک تو صوبے کو جو محاصل صوبوں کو ملتے ہیں وہ وفاق سے یہ چاہتے ہیں فیڈرل کنسالیڈیشن سے وہ بھی رول بیک کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صدیق پوتھر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور obviously آپ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے آپ کو آفرز دی گئی ہیں تو حکومتی وزراء بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان سے بات کریں گے. علی محمد خان صاحب
ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر ہیں، وزیر مملکت ہیں، اور بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا اور ہمارے لیے وقت نکالا. اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھائیں، زرداری صاحب کا نیب کے متعلق کیا اظہار خیال کرتے تھے، کیا ان کا ذہن میں نیب سے متعلق اور 18ویں ترمیم کے بارے میں انہوں نے کیا نقطہ نظر دیا اپنا، وہ پہلے آپ کو ذرا سنواتے ہیں. میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے تم ایسا کیس بناؤ کہ تم مجھے غدار قرار دے دو، کیونکہ میں نے 18ویں ترمیم کی، کیونکہ میں نے پختونوں کو حق دیا، کیونکہ میں نے بلوچوں کو حق دیا، اس پہ تم مجھے غدار قرار دے دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں قبول کر لوں گا یہ جرم. تو یہ مت کہو کہ تم نے گاڑی کے ٹائر چوری کیے اور یہ گاڑی کی ڈیوٹی نہیں دی اور اس کے گاڑی کا فلانا نہیں کیا، یہ کیا بکواس ہے. تو علی محمد خان صاحب ایک بار پھر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بارہا انہیں آفرز آتی رہیں، حکومتی وزراء کہتے رہے کہ جی 18ویں ترمیم کو رول بیک کر لو تو جی سارے کیسز بند کر دیں گے، ایسے ہی بلیک میل کر رہے ہیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. اشفاق صاحب، اگر یہ لطیف کھوسہ صاحب ثابت کر سکیں کہ تحریک انصاف نے ان کو آفر کی ہے زرداری صاحب کو کہ آپ 18ویں ترمیم جو ہے وہ رول بیک کرانے میں ہماری مدد کریں تو آپ کے سارے کیسز معاف کر دیں گے. اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید تحریک انصاف کے لیے انتہائی شرم کا دن ہوگا. اچھا، کہ اگر ایسی کوئی آفر سامنے اگر ایسی کوئی آفر ہوئی، کسی نے کی ہے، اگر ایسی کوئی بھی صورتحال بنتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا ایک آخری دن ہوگا سیاست میں. اچھا، یعنی کہ ہم جا کے زرداری صاحب یا کسی کو یہ کہیں گے کہ آپ کے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ معاف کر دیں. ہم کر سکتے ہیں، لیگلی کر سکتے ہیں. یہ کوئی عقل شعور میں آنے والی بات ہے. اور جو تھوڑا سا بھی کسی نے جناب عمران خان صاحب کی سیاست کو فالو کیا ہو، عمران خان صاحب جو وہ مرد ہو جائیں گے، وہ کرپشن پہ کم از کم کسی کو NRO نہیں دیں گے. تو یہ لطیف کھوسہ صاحب نے، میں سمجھتا ہوں بس وہ 14 اگست آنے والی ہے تو پہلے سے انہوں نے جو ہے ایک پٹاخہ پھوڑ دیا ہے. اچھا، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ یہ ابھی فرما تحریک رہے ہیں انصاف کہ ادھر کوئی یہ دیکھیں ایک تھوڑا سا مجھے کلیئرٹی دیجیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب NRO نہیں دیں گے، لیکن موجودہ کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں، نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ، آپ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہماری حد تک خود مختار ہے، کیونکہ اگر ہم سے ڈکٹیشن لیتا، میں آپ کو کہتا ہوں اگر ہم سے ڈکٹیشن لیتا، پاکستان کے بہت سارے جو ہے ابھی جنہوں نے پاکستان کے خزانے کو، پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ نیب اگر میرے نیچے ہوتی کی طرح جنہوں نے اس پاکستان کے خزانے کے ساتھ ہم حال کیا ہے، اس وقت شاید پاکستان کی جیلیں بھری ہوتی. کوئی ہم سے نیب شاید ڈکٹیشن نہیں لیتا. اچھا، لیکن نیب نیازی گٹھ جوڑ کے حوالے سے اپوزیشن کا کیا موقف ہے؟ ثابت کریں نا، وہ ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ موقف کیا ہے. بلاول صاحب اپوزیشن کی ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا کیا نقطہ نظر ہے؟ پہلے آپ کو وہ سنا دیتے ہیں، پھر فردر بات کرتے ہیں. حکومت کے جو میگا سکیمز ہیں ان پہ نیب کوئی ایکشن نہیں کر رہا، تو نیب کو اس پہ کلیریفیکیشن صرف سے کام نہیں چلے گا. نیب کو عملی طور پہ فوراً BRT معلم جبہ بلین ٹریز کیس، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پوسٹ سروس کا جو کیس ہے، اس کیس، فورن فنڈنگ کیس، آٹا چوری، چینی چوری، تیل چوری، ہر کیس ہے، اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اور خواجہ آصف صاحب نون لیگ کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں، ان کی جانب سے بھی کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا گیا. کیا کہا انہوں نے، ذرا دیکھیے. ایک اپنے صوبے میں احتساب کمیشن ختم کر دیا اور دوسرا سارے ایگزمپٹڈ ہیں، استثناء ان کو دیا گیا ہوا ہے. BRT میں استثناء ہے، معلم جبہ میں استثناء ہے، بلین ٹری سونامی میں استثناء ہے، اور جو وزیر اعظم کا ذاتی ہے فورن فنڈنگ کیس، اس میں بھی استثناء ہے. یہ سارے کے سارے استثناء ہیں، ان کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوتا. نیب کی جو ون وے ٹریفک ہے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ساری کی ساری جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. جی، تو علی محمد خان صاحب، ظاہر ہے کہ ایک اعتراض آپ نہیں سمجھتے بجا ہے، یا پھر نیب جو ابھی کر رہا ہے وہ میرٹ پہ کر رہا ہے کہ اس کی نظر اگر اپوزیشن پہ ہے تو وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس میں آپ لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ دیکھیں، میں یہ کیسے کامنٹ کر سکتا ہوں کہ نیب جو کر رہا ہے میرٹ پہ کر رہا ہے؟ کیا میں تو اس چیز پہ کامنٹ کروں گا نا جس کا میرے پاس اختیار ہوگا. آپ میرے سے پوچھیں کہ کیا شہریار افریدی صاحب یا مراد سعید صاحب یا اسد عمر صاحب کی منسٹری جو ہے اس میں کام کس طرح ہو رہا ہے، تو میں آپ کو پھر بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے اختیار میں ہماری منسٹری ہے. نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے. میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نیب عمران خان صاحب ڈکٹیشن لیتا
اب یہ ایک نامناسب بات ہے میں ایک آزاد ادارے کے بارے میں بات کریں، لیکن دیکھیں ہمارا مینڈیٹ ہے پاکستان میں، جو کرپٹ مافیا نے پاکستان کا جو ہے وہ ستیہ ناش کیا ہے، بہت سارے لوگ جیلوں میں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کیا یہ اچھا ہو کہ بلاول صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں، پہلی بات یہ ہم ویلکم کرتے ہیں۔ if he's got any apprehensions on مالم جبہ، ویسے انہوں نے نام سنا شاید پتہ بھی نہیں ہے مالم جبہ سوات میں ہے کدھر، اور یہ بی آر ٹی کی ویسے میں ان کو ویڈیو میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ ان کو بھجوا دیں آج رات، وہ ٹھیک ہے تھوڑا ڈیلے اس میں آیا ہے، شاید نہیں آنا چاہیے تھا، ڈیلے آ گیا اوکے، لیکن وہ پروجیکٹ ایک منٹ اشفاق بھائی جو ریکمنڈیشنز دی تھیں پشاور ہائی کورٹ نے، کوئی ہماری طرف سے اس میں ایسی کوئی بات نہیں، اگر کوئی چیز ہے اسٹے کس نے لیا ہے؟ اسٹے خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اسٹے لیا تھا کہ انکوائری نہ کروائے سپریم کورٹ سے۔ اس وقت آپ کا نیب جو ہے اپنا بی آر ٹی تقریباً وہ لانچ ہونے کے قریب ہے، میں نے کل اس کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو شیئر کیا، بہت بہترین، انشاءاللہ یو لائک دیٹ۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ دوسری ہے، لیکن میرا سوال دیکھیں آپ نے مجھے ابھی زرداری صاححب کا، بلاول زرداری صاحب کا، خواجہ آصف صاحب کا آپ نے مجھے ان کی ویڈیو دکھائی ہے، اس کا مجھے رسپونڈ کرنے دیں، اس سٹے والی بات پہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں اگر تو بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا بننا چاہتے ہیں تو پھر وہ پک اینڈ چوز نہ کریں۔ اچھا میں تو یہاں پہ کمنٹ کر رہا ہوں نا کہ بی آر ٹی ہو یا مالم جبہ ہو، کسی چیز میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کسی کرپٹ آدمی یا کسی کرپٹ کسی کام کو جو ہے وہ ہم ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر بلاول صاحب کو ضرور بڑے زرداری صاحب سے سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ سر محل کی کیا کہانی تھی، کیا وجہ تھی کہ بڑے عرصے بعد، یہ بات میری سن لیں ذرا، اس کو آن ریکارڈ رکھیں اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہیے، کیا وجہ تھی کہ شہادت بے-نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بڑی قربانیوں کے بعد ملی، کیا وجہ تھی کہ ہمیں اپنے وزیر اعظم کو قربان کرنا پڑا، سپریم کورٹ کا حکم ہم نے نہیں مانا، پیپلز پارٹی کی بات کروں، زرداری صاحب سے بلاول صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ ابا جان کیوں آپ نے سوئس بینکس کو خط نہیں لکھا، یہ سوئس بینکس میں تھا کیا؟ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، you can't become holy, you can't become holy and آپ جو ہے شیشے کے اس میں بیٹھیں۔ جہاں تک خواجہ صاحب کی بات ہے، خواجہ صاحب وہی ہیں نا، خواجہ آصف صاحب جو قومی اسمبلی میں حسن اتفاق ہے میں اس دن اسمبلی ہال میں ہی تھا جب خواجہ صاحب نے وہ مشہور زمانہ تقریر کی تھی پاناما کے بعد، میں کہا تھا میاں صاحب آپ تسلی رکھیں بھول جائیں گے سب، کیا بھول جائیں گے، کیا بھول جائیں گے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن سن لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی جماعت 3 بار وزیر اعظم دے کے فیل ہو گئے، اچھا پیپلز پارٹی 4 بار حکومت بنا کے فیل ہو گئے، نہ روٹی دیا، نہ کپڑا دیا، نہ مکان دیا۔ نون لیگ کا یہ دعویٰ تھا، ہم چھوٹے سے تھے، آپ ابھی ینگ ہیں ماشاءاللہ، میں آپ سے بھی زیادہ ینگ تھا جس زمانے میں میاں صاحب کہتے تھے کہ ہم اس کو کس کو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، ایسا ایشین ٹائیگر بنایا جس کے ناخن نہ تھے، جو اپاہج تھا، پولیو زدہ ایشین ٹائیگر، 4 بار موقع ملے، اے پی سی ہونے جا رہی ہے، اسپینڈ فورسز، ٹھیک ہے they are spent forces، I got your point۔ اب اے پی سی سے متعلق ذرا بتا دیجیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ they are spent forces، ان سے نہیں اشفاق صاحب، ہمارا مقابلہ اپنے آپ سے ہے، ہمارا مقابلہ اس ویژن سے ہے، لوگ ہمیں جج ان سے مقابلہ کر کے نہیں کر رہے کہ ہم نے جو اس قوم کو ایک خواب دکھایا ہے، اور عمران خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو خواب دکھاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا مقابلہ اپوزیشن لیڈر عمران خان سے؟ عمران خان صاحب کا مقابلہ اس ویژن سے ہے، لوگ ہمیں جج کریں گے کہ ہم نے کہاں تک اس کو اچیو کیا۔ سر اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو سب سے بڑی جو ان کی اپوزیشن ہے وہ ان کی وہ پرانی ویڈیوز ہیں جب وہ بات کیا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں، آج آپ کا بلین ٹری سونامی، جو 10 بلین ٹری سونامی، یہ کل جو آپ نے دیکھا ہے، دس از نیو پاکستان ان دا میکنگ۔ پاکستان کا بچہ درخت لگا رہا ہے۔ دیکھیں درخت کون لگاتا ہے؟ آپ اشفاق میری بات یاد رکھیے، کبھی کسی آدمی نے اپنے درخت کا لگایا وہ پھل نہیں کھایا، اس کے بیٹے یا پوتے کھاتے ہیں۔ عمران خان صاحب وہ جو ہیں وہ ایک لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں تاکہ ہماری آپ کے بچے جو ہیں وہ صاف فضا میں۔ چلے اب مجھے اے پی سی سے متعلق یہ بتا دیجئے کہ اے پی سی کرنے جا رہی ہے اپوزیشن، کون سی اے پی سی؟ اے پی سی کرنے جا رہی ہے، کیا آپ کو کوئی خطرہ ہے اگر اپوزیشن متحد ہوتی ہے؟ بور ہوتے ہیں، وہ ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں، اللہ پھر بڑی بات سے ہمیں جو ہے بچائے، ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں، شام کی مصروفیت ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے پی سی کیا ہے؟ اے پی سی میں بتاؤں اے پی سی کیا ہے؟ اے پی سی ہارے ہوئے کھلاڑیوں کا شام غریباں ہے۔ اچھا
اے پی سی ہارے ہوئے کھلاڑیوں کا شامی غریبہ ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, مجھے بلاول زرداری صاحب یہ بتائیں کہ اس پاکستان کے خزانے میں انہوں نے, زرداری صاحب نے, میاں صاحب نے, ان کی حکومتوں نے کیا چھوڑا اس کے بعد جو دوبارہ آنا چاہتے ہیں؟ کچھ رہ گیا تھا؟ کچھ رہ گیا ہے پاکستان کو تباہ کرنے میں؟ تو پھر کیا مقصد ہے؟ آپ یہ جو آپ نے کراچی میں پچھلے ہفتے دیکھا ہے, ٹھیک ہے یار مجھے اشفاق, آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم نیوکلیر ملک ہیں یار, 70 سال 73 سال ہو گئے یار اس ملک کو. یہ ابھی آج ہمارے جو ہے اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی ہے اسمبلی کی کہ بننے کی طرف, یہ ہم نے کراچی کو نئے زمانے کا وینس بنا دیا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہیں پہ. بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود رہے, اور ویل ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی جناب, ویلکم بیک ٹو آور شو. اور مریم نواز صاحبہ کو نیب کی جانب سے نوٹس بھیجا گیا, اور نیب کے نوٹس میں کیا لکھا گیا ہے وہ آپ کو ذرا بتا دیتے ہیں. نیب نے مریم نواز کو بھیجے گئے نوٹس میں لکھا ہے کہ انکوائری میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مریم نواز نے موزہ سلطان کے, موزہ مال, موزہ اصل لکھوال اور موزہ بادو کی ثانی ضلع لاہور میں زمین خریدی. ان زمینوں کی خریداری سے متعلق نیب نے مریم نواز سے درج ذیل تفصیلات طلب کی ہیں. وہ تفصیلات کیا ہیں؟ یعنی کہ مذکورہ بالا زمینوں کی خریداری کی سالانہ بنیادوں پر تفصیلات, مذکورہ بالا زمینوں کی خریداری کے لیے رقم کے ذرائع کی تفصیلات, مذکورہ بالا زمین کی خریداری کے لیے ادا کردہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی تفصیلات, اگر مذکورہ بالا زمین میں سے کوئی فروخت کی گئی ہے تو اس کی کیا تفصیلات ہیں, یہ بھی پوچھا گیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زمین کے استعمال کی تفصیلات فراہم کرنے کو کہا گیا کہ آیا یہ زمین زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی یا پھر کمرشل پرپزز کے لیے. تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. رانا تنویر حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں. السلام علیکم رانا تنویر صاحب. وعلیکم السلام. سر, کل اب مریم نواز صاحبہ پھر پیش ہونے جا رہی ہیں نیب کے سامنے؟ جی بالکل, انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں خود جاؤں گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کیسز جس طرح بڑھ رہے ہیں ان کا میرا خیال مزید اس پہ, اب تو 2 سال ہو گیا ہم روشنی ڈال رہے ہیں ان کیسز پہ, اور اب تو میڈیا یا کامن مین بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ ٹوٹل پولیٹیکل اینگل ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے ہوتا ہے سارا کچھ. ابھی جب مریم بی بی کے پہلے جو کیس تھے میاں صاحب کے ساتھ ان کو کنوکٹ کیا تھا, اس کے بعد اور آج تک کتنا عرصہ ہو گیا, لیکن اس ٹو میں رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چیز ملے. اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ابھی سرفیس ہوئی ہے یا ابھی ان کو پتہ چلا ہے, یا صرف یہی ہے کہ جب بھی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ مریم شاید کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرنے والی ہے یا کچھ ایسی پارٹی پالیسی میں تبدیلی آنے والی ہے, تو پھر وہ نوٹسز بھیج دیتے ہیں. اچھا, کیا تبدیلی آنے والی ہے سر, یہ ذرا بتائیے گا. یہ جو اے پی سی کی میٹنگ ہونی ہے یا بات تھی کہ مریم کو بھی باہر نکلنا چاہیے, تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس خبریں تو ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اے پی سی, تو یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کیا اے پی سی میں پارٹیسپیٹ کریں گی؟ یہ تو اے پی سی کا ابھی تو اس کا ایجنڈا بننا ہے سارا, لیکن یہ ان کو ایک اپریہنشن یا ایک چیز چلتی ہے نا, اگر مریم بی بی کا ایک اپنا پولیٹیکل سٹیچر ہے اور فالوئنگ ہے اس کی, اور جس طرح وہ پہلے بھی 2-4 جگہ گئی, آپ نے دیکھا جس طرح لوگوں کا بال آنا استقبال وہ کرتے تھے, تو یہ چیز ایک خوف ہے گورنمنٹ کے اندر کہ کس طریقے سے یہ کیا جائے کہ ان کو کنٹین کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی یہ جو خوف ہے, اور اس کے خوف کے پیش نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خاموشی کا ایک عنصر ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے, تو اس بارے میں کچھ طے پایا کہ خاموشی توڑیں گی مریم نواز ابھی پیشی کے دوران, یا پھر گفتگو نہیں کریں گی میڈیا سے ابھی؟ دیکھیے ابھی تو کل انہوں نے جانا پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا جو یہ نوٹس ہے اور اس کا کیا وہ جواب تو وہ دیں گی, اور اس کی بالکل ڈیفینیٹلی ان کو سارا اس کے بیک گراؤنڈ یا اس زمین کا سارا سلسلہ ٹھیک ہوا ہے. لیکن ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ کوئی ایسا علاقہ جو کمرشل ہو جاتا ہے یا اس کے ارد گرد کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اب یہ تو رائے گنج میں انہوں نے جب گھر بنایا یا یہ جگہ لی ہیں زمینیں, اس وقت تو یہ اجاڑ تھا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ماڈل ٹاؤن والے گھر بنے, اس وقت یہ ماڈل ٹاؤن کی آخری ایک جاڑ بیا باندھ تھا جہاں انہوں نے گھر جا کے 8-10. اب ذرا اے پی سی سے متعلق تذکرہ کر لیتے ہیں. اے پی سی سے نون لیگ کو کیا امیدیں وابستہ ہیں؟
دیکھیں اے پی سی ابھی 2 سال گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی فیل گورنمنٹ ہوگی ہے ڈیلیور کرنے میں. کسی بھی آپ فیلڈ میں دیکھیں, کسی بھی شعبہ میں دیکھیں, کوئی بھی لمبی بات ہو جائے گی, گورننس کو دیکھیں, اگر آپ اکنامک پالیسیز کو دیکھیں, اگر کامن مین کے ریلیف کی بات کریں یا باقی معاملات ان کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کسی ڈائریکشن لیس گورنمنٹ ہے. تو پہلے 100 دن انہوں نے مانگا, پھر 6 مہینے مانگے, پھر سال مانگا, پھر 2 سال مانگے, اب وہ 3 سال کی بات کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ ہول ہارٹیڈلی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ جب قیادت کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت پہلے آپ چل رہا تھا. مسلم لیگ ذرا سنوا دیتے ہیں پہلے آپ کو لیڈ کرنے کے معاملے پر گفتگو ہوئی. شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے, صحتیاب ہو گیا ہے, ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. تو رانا صاحب فرمائیے گا کہ اے پی سی ہوگی تو لیڈ کون کرے گا اس کو؟ بلاول, شہباز یا پھر اب مریم نواز؟ دیکھیں بالکل مریم بی بی تو نہیں کریں گی, لیکن شہباز صاحب بالکل اس کو پریزائڈ کریں گے. اور یہ مشترکہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلاول وغیرہ, لیکن ابھی ہم نے اس کی ڈیٹیلز طے کرنی ہے. لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں جو پہلے آپ نے کویشچن کیا ہے کہ اب نون لیگ ہول ہارٹنڈلی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی, تو یقینی طور پہ کرے گی. جو تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے کہ پیچھے جو مولانا صاحب کا تھا ایک وہ موومنٹ انہوں نے بنائی تھی, اس میں جو ہم نے کیا وہ جتنا انہوں نے مانگا ہم سے اس سے کوآپریشن اس سے بڑھ کے ہم نے کیا. یہ بار چکے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا خط بھی پڑھ کے سنایا جایا تھا کہ دھرنے میں شامل نہیں ہوں گے. یہ ان کا لیٹر جو ہم نے پہنچایا مولانا صاحب کو بھی, اور مولانا صاحب نے کیونکہ یونیلیٹرلی وہ فیصلہ کیا تھا اس وقت, اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہمارے پاس آئے تو اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ ہم تیاری کرتے. ابھی یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کی کوئی ہدایات سامنے آئی ہیں کہ کیا کرنا ہے؟ بالکل وہ اے پی سی یہی ہے کہ میننگ فل ہو, اور جو لوگوں کی امیدیں بستا ہے کہ اس گورنمنٹ سے کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹے, اور ایک پولیٹیکل جو اپوزیشن ہے لیکن آپ کو ایک مؤثر رول ادا کرنا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے تو مؤثر رول کی آپ بات کریں, لیکن پیپلز پارٹی ذرا یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کوئی شکوہ ہے کہ کوئی آپ کی جانب سے پازیٹیو جواب نہیں آ رہا. اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے رہے کہ نون لیگ پہلے بھی دھوکہ دیتی رہی, اب بھی دھوکہ دے گی. مولانا فضل الرحمان کی شکایات اپنی جگہ ہیں. یہ اعتزاز احسن صاحب کا تو ایک اپنا ذہن ہے, وہ اپنی بات کر دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, میں اس کے پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے ساتھ ان کے مراسم ایسے ہیں کہ میں کوئی بات کہوں گا تو اچھی نہیں لگے گی. ان کے اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے. مولانا صاحب کا کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہے تھے پہلے بھی جب یہ دھرنے والا معاملہ تھا, انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں ملی ہوئی ہیں حکومت سے, اور اب بھی وہ کوئی اتنے پازیٹیو دکھائی نہیں دے رہے اس اے پی سی کو لے کے. مولانا صاحب کہتے ہیں جی نہیں ایسی مولانا فضل الرحمان صاحب. اس وقت بھی میں میٹنگ میں ہوتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے جب مولانا صاحب آتے تھے تو اس وقت آپ نے کہا جی آپ نے خود ہی یہ فیصلہ کیا اور پوری موبلائزیشن آپ کر کے 8 9 10 جلسے آپ نے بڑے کیے ہیں ملین مارچ ٹائپ بنا کے, تو اب ہمیں آپ کہتے ہیں ہمیں تھوڑا ٹائم دیں, ہم بھی موبلائزیشن کر لیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے کوئی نہیں اتنا سپورٹ چاہیے, مجھے تو صرف یہ ہے کہ پنجاب میں آپ مجھے ریسیو کریں اور وہاں چلیں. ہم نے کہا جی پھر دھرنے میں ہم نہیں بیٹھیں گے, آپ کے جلسے تک بالکل پارٹیسپیشن ہوگی. تو وہ آئے, ہم نے پنجاب میں ان کو ریسیو کیا اور پھر اسلام آباد ان کے ساتھ آئے اور وہ ان کے جلسے میں شامل ہوتے رہے. پھر انہوں نے خود ہی کہا, لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہزاروں لوگ ادھر بیٹھے رہے. اچھا, شہباز شریف صاحب جو ہچکچاہٹ کا شکار ہیں, کہیں اس کی وجہ وہ نیب کا مبینہ ریفرنس تو نہیں ہے جو آگے فائل ہونے جا رہا ہے اور منی لانڈرنگ کے معاملے پہ؟ نہیں آپ کو بتائیں مجھے, اب تو کیسز کی اتنی بچھاڑ ہے اس فیملی پہ, میرا اب تو یاد بھی نہیں کہ کتنے کیسز ہیں اور کس طرح کے کیسز ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کافی لوگ تو باہر آ گئے ہیں, لیکن سب سے جو لمبا ٹائم ہے میرا حال وہ حمزہ شہباز کا ہے. وہ جوان میرا 1.5 سال تو ہو گیا یا 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. اس کے آپ دیکھیں وہ اسمبلی کے اجلاس میں جب پروڈکشن آرڈر پہ آتے ہیں ان کی
آپ استقامت دیکھیں اس کی حمزہ کی یا اس کی دیکھیں جو اس کا جس پوزیشن میں اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کا کہ وہ کس مضبوطی کے ساتھ فیس کر رہا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہیں, وہ فیس کر رہے ہیں. پہلے بھی شفاعت صاحب اندر رہے ہیں, ابھی وہ خود لندن سے آئے ہیں. آخر میں یہ فرمائیے گا سر, یہ جو آپ بات کریں اے پی سی کی, تو یہ نشستن گفتن برخاستن ہوگی یا پھر کوئی آگے احتجاجی تحریک آپ بنتی دیکھ رہے ہیں اس اے پی سی کے نتیجے میں؟ آپ نے میری بات مکمل نہیں ہونے دی. ہم جو اے پی سی کو دیکھ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ڈسکس ہم کرتے ہیں. اچھا, یہ ہے کہ یہ اے پی سی لوگوں کی نظریں ہیں کہ یہ اے پی سی ہوگی تو میننگ فل ہوگی, کچھ اس سے نکلے گا. اچھا, پہلے جو موومنٹ بنی ہے جو چلا مولانا صاحب کی تھی یا جس طرح ود ان ہاؤس ہم کرتے رہے ہیں, وہ لوگوں کو اس سے کوئی اتنی خاص جو رزلٹ وہ چاہتے تھے نہیں ملا آج تک. لیکن اب ہم چاہتے ہیں ٹائم آ گیا ہے کہ اب جو بھی ہم رانا صاحب ذرا یہ ایلیبوریٹ مختصر کر دیجئے گا, ون لائنر دے دیں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی سے کچھ نکلے گا, تو وہ کیا نکل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ایسا روڈ میپ دیں جس سے لوگوں کو ایک یقین ہو کہ واقعی اب اے پی سی کے نتیجے میں روڈ میپ دیا جائے گا. بہت رانا تنویر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے اس سارے معاملے پر گفتگو کی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم شہر قائد کراچی سے متعلق گفتگو کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو معاملے کی سماعت ہوئی اور آج وہاں پر کیا ڈسکس ہوا, کیا ریمارکس رہے, کس کو طلب کیا گیا, اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو آور شو. اور سپریم کورٹ میں آج غیر قانونی بل بورڈ سے متعلق کراچی رجسٹری میں سماعت ہوئی اور تھوڑا سا اس کا احوال آپ تک پہنچا دیتے ہیں, بیان کر دیتے ہیں. اور سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کمشنر کراچی کو طلب کیا گیا. ایف آئی آر درج اور محکمہ جاتی کارروائی شروع ہو گئی. سلمان طالب الدین نے یہ کہا ہے ملزمان کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ موقف تھا ایس ایس پی ساؤتھ کا. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ کہاں گئے ملزمان, سمندر کے نیچے گئے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں ملزمان ڈھونڈ کر لاؤ. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ کمشنر صاحب آپ کے شہر میں ہر جگہ بل بورڈ لگے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ نے ان کے خلاف کیا کیا جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. کمشنر کراچی نے کہا کہ یہ ایک بڑی مافیا ہے, بہت سارے ادارے ہیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ سب کو فارغ کریں, آپ کے پاس اختیار ہے. چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ شارع فیصل پر عمارتیں دیکھیں, اشتہار ہی اشتہار ہیں. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ سب کر لیتا ہے. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے سندھ میں. کون ذمہ دار ہے اس صورتحال کا؟ کون ذمہ دار ہے ٹوٹی سڑکوں, کچرے اور اس تعفن کا؟ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب بچے گٹر کے پانی میں روز ڈوب رہے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ میری اپنی گاڑی کا پہیہ بھی گٹر میں پھنس گیا. لگتا ہے صوبائی اور لوکل گورنمنٹ کی شہر سے دشمنی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ میئر کہتے ہیں کہ اختیار نہیں, ایسا ہے تو گھر بیٹھو. مزید انہوں نے استفسار کیا کہ میئر صاحب کہاں ہیں؟ کراچی کو بنانے والا اب تک کوئی نہیں آیا. چیف جسٹس کہتے ہیں کہ کیا حال کیا ہے آپ نے میئر صاحب اس کراچی کا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ سب ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہیں, بجلی والوں کو مزے لگے ہیں. انہوں نے تمام پیسے ادا کر دیے ہیں کراچی سے جو باہر سے لیے تھے. یہ سب مافیا ہیں. یہ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے. 8 سے 10 لوگ روز مر رہے ہیں, نیپرا کچھ نہیں کر رہی. جو کراچی کی بجلی بند کرتا ہے اس کو بند نہیں کرنے دیں. چوڑیاں پہنی ہیں سب نے کیونکہ ان کا پیسہ کھاتے ہیں. کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہر شخص کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. یہ ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس گلزار احمد نے. جو ذمہ دار ہیں ان پر مقدمہ کریں اور نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں. وزراء بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. سپریم کورٹ نے کراچی سے تمام بل بورڈز فوری ہٹانے کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ صرف ہیلی کاپٹر پر چکر لگاتے ہیں, کرتے کچھ نہیں. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس تھے اور آج اس اہم معاملے کی سماعت ہوئی. فردوس شمیم نقوی صاحب قائد حزب اختلاف ہیں سندھ اسمبلی میں, ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم فردوس شمیم نقوی صاحب. وعلیکم السلام. فردوس شمیم نقوی صاحب, حکومت کچھ نہیں کر رہی, آپ کے تو ایم این ایز بھی ہیں, ایم پی ایز بھی ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس بابت؟ وزراء بھی ہیں. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کچھ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں وہ بحیثیت کراچی کے ایک شہری کے لیے انگریزی کا محاورہ ہے, میوزک ٹو مائی ایئرز. بٹ یہ کہنے اور سننے کے اسٹیج سے تو ہم بہت آگے نکل چکے ہیں.
بات سارا یہ ہے کہ جو نظام اس وقت موجود ہے وہ نظام کس کو کیا کرنے دیتا ہے اس کے اوپر سوچنا پڑتا ہے. اچھا. صوبائی حکومت کراچی کے حالات کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار کہلائی جائے گی، اس سے کہ اگر کچرا نہیں اٹھتا تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ذمہ دار، اگر تعمیراتی انڈسٹری میں بلڈنگیں گر رہی ہیں یا غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو کہ سندھ حکومت کے نیچے. اچھا. اگر کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے تو اس کی ذمہ دار سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، وہ سندھ گورنمنٹ کے اندر. اگر کراچی والوں کو 1000 ملین گیلن یومیہ پانی چاہیے اور 500 ملین گیلن آتا ہے اور K4 کا منصوبہ جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے 2 سال سے، آپ کس کو ذمہ دار تو سمجھتے ہیں؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ KWSP کے نیچے، وہ سندھ گورنمنٹ کے نیچے. میں مکمل کر لوں، یہ لسٹ جو ہے وہ چلتی سر یہ دیکھیں، یہ جو آج یہ جو میں نے ٹیکسٹ بیان کیے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ علی زیدی صاحب کراچی سے، فیصل واڈا صاحب کراچی سے، صدر مملکت کراچی سے، آپ خود کراچی سے، آپ کب ذمہ داری لیں گے آگے بڑھ کے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے، میرے اختیارات آئین کے تحت محدود ہیں. میں غیر آئینی بات کروں گا تو میں آئین کے خلاف ہو جاتا ہوں. میں تو پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ وفاق کو قانون میں، آئین میں جو اختیارات دیے گئے ہیں اس کا استعمال کرے. کون سے اختیار کو استعمال کرے؟ میں کہتا ہوں 149(4) کو اختیار کرے. جو بلدیاتی نظام کو درست کرنے کے لیے وہ آرٹیکل 140A کی پیٹیشن ہے. اچھا. وزیر اعظم نے خود اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ ایکسپیڈائٹ کروایا جائے 140A کا کیس سپریم کورٹ میں. ہوپ فلی چیف جسٹس صاحب اس کیس کو جلد سنیں گے یا ججوں کو مقرر کریں گے. یعنی کہ وفاق کا ٹیک اوور کر لینا ہی واحد حل ہے کراچی کے لیے. جی دیکھیں بات یہ، حکومت کون چلاتا ہے؟ حکومت لوگ چلاتے ہیں. اچھا، جو 13 سال میں داخل ہو چکے ہیں، اگر انہوں نے 13 سال میں ڈیلیور نہیں کیا تو ابھی 3 سال اور باقی ہیں. کیا ہم انتظار کرتے رہیں کہ بھئی یہ دیکھیں 2 ہی طریقے نا، کہ ہم الیکشن لڑیں ان کے خلاف، اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور لوگ منتخب کریں، جس کو منتخب کریں وہ اقتدار میں آتا ہے. کراچی نے ہمیں منتخب کیا لیکن ہم اقتدار میں کراچی سے نہیں آ سکے. اچھا. اقتدار میں پاکستان پیپلز پارٹی آئی اور بڑی بروٹ میجورٹی سے آئی کہ ان کے پاس 98 سیٹس ہیں. بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ موجود رہے. اور افسوس یہی ہے کہ کراچی سب کا ہے، ریونیو جنریٹ کرتا ہے 70% سے زائد، لیکن کراچی سب کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے، ملکی معیشت میں کنٹریبیوٹ بھی کرتا ہے، لیکن کراچی کا کوئی نہیں. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.